हम बात करेंगे कि कैसे पीडीएम की हुकूमत ने एक जोकर को बचाने के लिए अपना यक्का जाया कर दिया है और पीटीआई के 35 अरकान असेंबली को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने पिक एंड चूज के जरिए डी नोटिफाई कर दिया है। और हम बात करेंगे कि सिंध के अंदर बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची में जमाते इस्लामी जीत जाने के बावजूद क्यों सड़कों पर मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज यूएसए और मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। नाज़रीन, पाकिस्तान से बड़ी ही गर्मा गर्म खबर यह है कि पीडीएम की हुकूमत ने हुकूमत बचाओ मुहिम के तहत एक अपना कीमती यक्का जाया कर दिया है। सियासत की ताश की इस बाजी में एक जोकर को बचाने के लिए उन्होंने अपना एक कीमती यक्का जाया कर दिया है, यानी वो पीटीआई के 123 अरकान के इस्तीफे जो उन्होंने जिनके बारे में एहतजाज किया, कौमी असम्बली के स्पीकर से जाकर मिले, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई जिनको नामंजूर करते हुए पीडीएम के स्पीकर का यह कहना था कि यह सिर्फ कानूनी तौर पर उस वक्त मंजूर हो सकते हैं जब हर मुस्तफी होने वाला रुकन खुद स्पीकर के सामने आकर पेश हो और अपने इस्तीफे की तस्दीक करे तो यह इस्तीफा मंजूर होगा। आज उन्हीं 123 अरकान में से जिनमें से एक दफा पहले पिक एंड चूज के जरिए 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, आज मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। और ये हंगामी तौर पर इसलिए मंजूर किए गए हैं कि कल एक और सरप्राइज देने के लिए जनाब इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं। वही कौमी असम्बली जिसके लिए पीडीएम के हुक्मरान बार बार ये वावेला करते रहे कि अगर इन्होंने पाकिस्तान की कोई खिदमत करनी है तो इनको कौमी असम्बली में वापस आकर पॉलिटिकल प्रोसीजर के अंदर शामिल होना चाहिए। और जब इन्होंने ऐलान किया है पीटीआई के चेयरमैन ने कि वो वापस आ रहे हैं और वहां पर जो हाइब्रिड किस्म का एक इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, हाइब्रिड इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी भी यही कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो इलेक्टेड कौमी असम्बली के मेंबर हैं, जबकि वो कौमी असम्बली के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर अमूर सरंजाम दे रहे हैं। और उनके जोकर हम इसलिए कह रहे हैं कि उनका जो एक लेवल है उनकी जहानत का, उनकी मतानत का, उनकी बसीरत का, और वो उनके लबो लहजे से अय्या होता है। और पीडीएम की हुकूमत को ज्वाइन करने के बावजूद जब जनाब हामिद मीर ने उन्हें कैपिटल टॉक में बुलाकर उनसे पूछा कि आप अपोजिशन लीडर बन गए हैं तो किस जमात की जानिब से आप जो है वो खुद को अपोजिशन लीडर कहेंगे, तो उन्होंने बरमला ये कहा था कि वो तरीके इंसाफ के जो है वो इलेक्टेड कौमी असम्बली के मेंबर हैं और तरीके इंसाफ ही वहां पर जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, यानी वो तहरीक इंसाफ की तहरीक का हे भी खा जाते हैं और इंसाफ का अलग भी खा जाते हैं। और यही उनकी जो है वो एक कैलिबर को बात शो करती है कि वो तरीके इंसाफ कहकर जो है वो, और हामिद मीर के के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था कि कैसे तहरीक इंसाफ जिस बयानिए को लेकर कौमी असम्बली से बाहर गई है और अब वो पंजाब असम्बली से भी बाहर चली गई है और केपी असम्बली से भी बाहर जा रही है, तो वो किस तरह से अपोजिशन लीडर बनकर बैठे हैं। अब चूंकि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली की तहलील के बाद पीडीएम की हुकूमत को एमक्यूएफ की जानिब से भी कराची के बलदियाती इलेक्शन के नताइज के बाद और उनके वहां पर बाइकआउट के बाद ये उनको लग रहा था कि उनकी हुकूमत जो कि 2 वोटों की बढ़तरी से शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाकर बैठी हुई है वो डगमगा जाएगी, वो डोल जाएगी, वो गिर जाएगी। तो उन्होंने इमरान खान के इस ऐलान का जो है और इस सरप्राइज का कि वो कौमी असम्बली में आकर जो है अपोजिशन के किरदार को संभालेंगे। अब जबकि स्पीकर जो है वो ये कहते रहे हैं कि जब तक कोई रुकन खुद उनके चैम्बर में पेश होकर पर्सनली
اپنے سگنیچر اور اپنی وضاحت نہیں کرے گا کہ یہ استعفیٰ قومی اسمبلی کی نشست سے وہ خود دے رہا ہے، وہ تب تک منظور نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی چونکہ ٹائم پاسنگ کا ایک طریقہ تھا، ڈیلیئنگ ٹیکٹس تھے کہ ایک ایک ممبران کے جو ہے وہ آنے سے 123 ممبران جب تک ختم ہوں گے تب تک قومی اسمبلی کا جو ایک آئینی وقت ہے اکتوبر 2023 میں جو ختم ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب جبکہ ان کو یہ ضرورت آن پڑی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اگر تحریک انصاف کے وہ مستعفی ارکان جن کے استعفے انہوں نے منظور نہیں کیے ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے جو ایک ہائیبرڈ اپوزیشن لیڈر ہے راجہ ریاض، ان کی چھٹی ہو جائے گی اور ان کی جگہ پر تحریک انصاف کا کوئی ایسا رکن جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی نشست سنبھالے گا جو پہرا دے گا عمران خان کے بیانیے پر، اور وہ کرے گا جو تحریک انصاف کا اصل بیانیہ بھی ہے اور ان کا جو ایک پولیٹیکل رائے عمل ہے۔ تو اس وقت کیا کیا گیا ہے کہ پک اینڈ چوز کے تحت ان تمام ممبران کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں جن پر ذرا بھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن کر جو ہے وہ تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے۔ شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں، اس کے اندر مراد سعید بھی شامل ہیں، اس کے اندر شیخ رشید بھی شامل ہیں، قاسم سوری بھی شامل ہیں، فواد چودھری بھی شامل ہیں، اور وہ تمام ممبران ہیں 35 جو کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کے بیانیے سے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر آ کر وہ 123 میں سے وہ رکان جو ابھی تک جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے تھے وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر جو اپوزیشن ہے وہ تحریک انصاف کے پاس آ جاتی اور ان کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نگران حکومت کے سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ پورا کردار اس کا جو ہے وہ قانونی طور پر وہ لازم و ملزوم ہو جاتا، اور پھر ان کی جو ہے وہ ان کی جو ہے رضامندی کے بغیر آپ نگران سیٹ اپ اپنی مرضی کا نہیں لا سکتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون اور آئین کے پہرے دار ہماری عدالتیں جو ہیں وہ یہاں پر کوئی کردار ادا کرتی ہیں، وہ رات کو کھلتی ہیں یا نہیں کھلتی ہیں۔ اب جبکہ امریکہ کے اندر اور دیگر مغربی ممالک میں صبح ہوگی اور وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ان کے جو ایک محبوب لیڈر عمران خان ہیں جن کو پوری جو ہے وہ ہمارے ایکسپیٹریٹس جو ہیں وہ پوری محبت کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہی یہی وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ان کے ووٹ کی اور پاکستان کے الیکٹورل پروسیس میں نمائندگی پر جو ہے وہ پہرا دیا تھا، ان کو ووٹ کا حق دینے کی کوشش کی تھی، ان کے لیے انہوں نے بہت سارے قوانین جو ہیں وہ ان کی حق کے لیے بنائے تھے جو کہ اس حکومت نے آ کر ختم کیے ہیں۔ اس میں ووٹ کا حق جو ہے وہ کلیدی جو ایک نقطہ ہے، تو وہ بھی جب اٹھ کے دیکھیں گے تو وہ جو ہے وہ بھی یہی سوال کریں گے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا کہیں ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اب رول آف لا اگر ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ 123 ارکان جو ایک ہی طریقے سے استعفیٰ دیتے ہیں، جو ایک ہی وقت میں استعفیٰ دیتے ہیں، جو ایک ہی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر قومی اسمبلی کے اندر ایک ہی وقت میں استعفیٰ دیتے ہیں، ان میں سے پہلے 11 کیسے منظور ہوتے ہیں، پھر اب یہ 35 کیسے منظور ہوتے ہیں؟ کیا یہاں پر کوئی رول آف لا ہے؟ کیا قومی اسمبلی کے سپریم کورٹ اس پر نوٹس لے گی؟ کیا کوئی ہائی کورٹ اسلام آباد اس پر نوٹس لے گی؟ کیا اس نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے لیے کوئی کچہری لگے گی؟ دوسرے اس سے یہ بھی یہاں ہو گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بائسڈ آدمی ہے، وہ جانبدار آدمی ہے، وہ تحریک انصاف کے مخالف ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں میں سے 14ویں جماعت ہے، تو ان کا کردار بھی واضح ہو گیا ہے کہ کس وقت قومی اسمبلی سے یہ 35 افراد کا استعفیٰ منظور ہوا اور کس وقت وہ ڈی نوٹیفائی بھی ہو گئے۔ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اپنی قانونی کاروائی کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں لیا ہے، اور وہ بالکل اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی ہے، جس طرح سے قومی اسمبلی سے ان کو پیغام جاتا ہے، جس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت ان کو کچھ بھی کرنے کے لیے کہتی ہے وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ اور یہ بات پچھلے روز بھی بالکل عیاں ہو گئی تھی جب جماعت اسلامی نے بلدیاتی الیکشن سندھ کا جو تھا اس پہ انگلی اٹھائی اور انہوں نے بتایا کہ فارم 11 ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 100 حلقوں کے ہیں
جہاں سے وہ جیتے ہوئے ہیں، لیکن ان کو 86 حلقوں سے جیتا ہوا قرار دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکمران جماعت ہے وہ اس کے نمبر بڑھائے جائے اور ان کو 93 یونین کمیٹیز میں سے جیتا ہوا دکھایا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو، ان کی مقبولیت کو شکست دینے کے لیے یا اس شکست کو جو ہے وہ آرٹیفیشلی دکھانے کے لیے ان کے جو 30-35 حلقے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چھین لیے گئے ہیں، جہاں سے ان کے پاس فارم 11 جو جیتے ہوئے امیدوار کا جیتنے کا اور ووٹوں کی گنتی کے ساتھ پریزائڈنگ افسر کا سائنڈ ایک پیپر ہوتا ہے، جو موقع پر الیکشن کی جو ووٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو گنتی ہوتی ہے، جو موقع پر ایک فارم 11 جاری ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس امیدوار نے کتنے ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد یہ فارم 11 جو ہے یہ الیکشن کمیشن کو چلے جاتے ہیں، وہاں سے صرف نوٹیفیکیشن ہونا ہوتا ہے جو ایگزیکٹلی فارم 11 کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے 84 کے قریب جو ہے وہ حلقے جیتے ہوئے تھے، جن میں سے ان کو 40 کے اندر جو ہے وہ جتوایا گیا ہے، یعنی 30 نومبر پر آنے والی جماعت پیپلز پارٹی تھی جس کو الیکشن کمیشن نے تقریباً 30 گھنٹے ڈیلے کر کے الیکشن کے نتائج کو، تو پیپلز پارٹی کو وہاں نمبر 1 پارٹی اور جماعت اسلامی کو نمبر 2 پارٹی اور تحریک انصاف کو نمبر 3 پارٹی کے طور پر جو ہے وہ نتائج کا اعلان کیا ہے، جس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور بے شمار ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ تیر کے نشان پر لگے ہوئے ٹھپوں والے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ لوگوں کی جیبوں سے برآمد ہو رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے قبضے سے برآمد ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو پرائیویٹ لوگ ہیں۔ ایک ویڈیو میں تو کسی شاہراہ پر عام پبلک نے کسی کو روک کر ان کی تلاشی لی اور وہاں سے جو چیزیں نکلیں وہ بڑی جو ہے سوالیہ نشان تھا الیکشن کمیشن کے پروسیس پر، کہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس جو ہے وہ بنڈل کے بنڈل ایسے بیلٹ پیپرز تھے جن کے اوپر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ پھر جب اس عمل کے دوران پی ٹی آئی کے ارکان صوبائی اسمبلی جو سندھ کے ارکان اسمبلی ہیں، انہوں نے جب آواز اٹھانے کی کوشش کی تو ان پر جو ہے وہاں پر نہ صرف یہ کہ مقدمات درج کیے گئے بلکہ ان کو گرفتار کر کے تشدد بھی کیا گیا۔ اس سے بھی یہاں ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان کا وہ جانبدار نہیں ہے، اور اس سے عمران خان کے اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں یا وہ قومی اسمبلی کے ہوں، وہ اس الیکشن کمیشن کے چیئرمین جن کا نام سلطان ہے ان کے جو ہے وہ زیر صدارت نہیں ہونے چاہیے، زیر چیئرمین شپ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اگر صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد کرنا ہے تو پھر چیئرمین الیکشن کمیشن کی تبدیلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مطالبہ ہے، جو کہ ان نتائج کے بعد جو کہ یہ ڈی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے 35 ارکان قومی اسمبلی کی، جبکہ بہت سارے لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں، اور جو الیکشن کے نتائج ہیں سندھ سے، کراچی سے خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے، ان سے بھی یہ مطالبہ ان کو تقویت ملتی ہے کہ چیئرمین الیکشن کمیشن کو فی الفور جو ہے وہ جیسے بھی ممکن ہے قانون اور آئین کے اندر اگر کوئی اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے تو ان کو تبدیل کر کے پھر پاکستان کے اندر جو ہے ایک ایسے انتخابات کا انعقاد ممکن ہوگا جنہیں جو ہے وہ مبصرین اور عالمی مبصرین اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صاف اور شفاف الیکشن کہہ سکیں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ریڈ لائن نیوز یو ایس اے سے شفقت سندھو کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی اور اپنی آزادی کا بھی خیال کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔